सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ पंच प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। नाजरीन, आज बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया खामोश है। मैं बात कर रही हूँ गज़ा की, जो जल रहा है, मर रहा है। इसराइल की दरिंदगी जंगल के दरिंदों को शर्मा रही है। आग से जलते बारूद से आसमान तक उड़ते मासूमों, बेगुनाहों के लाशें रोज़ाना हमारी टीवी स्क्रीन्स पर चीख चीख कर दुनिया को झंझोड़ते आए हैं। मगर दुनिया तो दुनिया, मुसलमान मुल्क भी बेहिसी की चादर ओढ़े और ज़मीर पर बेशर्मी का भारी पत्थर रखे खामोशी से सो रहे हैं। तुफ है उन पर जो मजम्मत से आगे एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं। गज़ा, जहां मौत हर लम्हे जाने निगल रही है, जहां आसमान से आग बरसती है और ज़मीन फ़लस्तीनियों के खून से सुर्ख है। 23 अक्टूबर 2023 से इसराइल 51,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का खून बहा चुका है, मगर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो नन्ही बच्ची याद है जो गुड़िया से खेलना चाहती थी, आज अपनी माँ के लाशे से लिपटी हुई है। वो बूढ़ा बाप जो मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता था, आज मलबे तले सिसक रहा है। एक माँ की गोद उजड़ चुकी है, दूसरी की कोख वीरान हो गई है, तो तीसरी खुद खून में लथपथ पड़ी है। उनके बच्चे जिनकी खिलौनों से खेलने की उम्र थी, वो आगे से जलाए खून से नहाए जा रहे हैं। जिन्हें स्कूल जाना था वो कब्रिस्तानों में पहुँचाए जा रहे हैं। ये निदा करते हैं कि या मौला, ये कैसा जहां है जहां बच्चों की चीखें आसमान चीर देती हैं मगर ज़मीन पर कोई कांपता नहीं है। नाजरीन, ये सिर्फ जंग नहीं है, ये बर्बरियत है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। अस्पताल वीरान हैं, एम्बुलेंसें तबाह कर दी गई हैं। मरीज़ तो मरीज़, उनको शिफा देने वाले डॉक्टर्स भी शहीद किए जा रहे हैं। यजीदियत देखिए कि जो इसराइल की बमबारी से बच जाते हैं उन्हें भूख प्यास मार रही है। यूनिसेफ ने कहा है कि गज़ा में इमदादी सामान के दाखिले पर पाबंदी से 10 लाख बच्चों पर इंतहाई तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने बच्चों को और ख़ुद को इनकी जगह रखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त वहाँ पर कैसी क़यामत बरपा है। 2 मार्च 2025 से अब तक किसी भी किस्म की इमदाद को गज़ा में दाखिल होने नहीं दिया गया। दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं, खुराक नहीं है, पानी को वहाँ पर लोग तरस रहे हैं। गज़ा सिर्फ एक शहर नहीं रहा बल्कि कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सांस लेना जुर्म है तो ज़िंदा रहना गुनाह। हर लम्हा क़यामत, हर दिन यजीदियत की एक नई शक्ल, एक नई तारीख़ रकम हो रही है। और आलम इस्लाम, वो उम्मत जो एक जिस्म की मानंद थी, आज बिखरी लाशों से नज़रें चुरा रही है। कहीं सिफारती मज़म्मतें, कहीं पर बेमायने दुआएं, कहीं पर सोशल मीडिया पोस्ट, और बस अब तो गज़ा में अज़ानें भी लहू में डूब चुकी हैं। फ़लस्तीनियों को समझ नहीं आ रही कि वो ख़ुद पर हुए जुल्म पर मातम करें या फिर उम्मत मुस्लिमा की गैरत के मर जाने का नोहा करें। ये खामोशी, ये बेबसी, ये मुजरिमाना ला ताल्लुकी तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। गज़ा के बच्चों की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, सवालात हैं। वो सवालात जो क़यामत के दिन मेरा और आपका गिरबान चाक करेंगे। ए अल्लाह, तू ही फ़लस्तीनियों की मदद फरमा या फिर कोई अबाबील का लश्कर भेज। नाजरीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद होंगे। एहतशामुल हक साहब सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने के लिए। कहिएगा ये सिचुएशन, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जो सिचुएशन इस वक्त पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया खामोश तमाशाई है। छोटी छोटी सी पोस्टें, आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, बड़े बड़े बयानात, इससे आगे हम कब बढ़ेंगे और कब हम उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करेंगे जहाँ पर हमारी बात सुनी जाए? आप नहीं समझते कि हम यहाँ पर बहुत लैग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जिस तरह से बयानिया दिया और जितने कर्ब और दर्द और दिल से पता चल रहा था, वो हम सब के दिलों को छुआ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह आपको इस्तकामत बख्शे। जहाँ तक ताल्लुक है कि किरदार क्या है, तो बद किरदार है। अगर आप मेरे से सच्ची बात पूछें, ये किरदार अगर होता तो करूने उला के मुसलमानों का किरदार देखें तो फिर आप मुझे बताएं, जो दिन को जो है वो हाथ में नंगी तलवार और रातों को जो है अल्लाह के हजूर जो है वो सजदा रेज होते थे, वो लोग किरदार वाले थे। यहाँ मसला ये है कि जब मसलियतों का शिकार हो जाएं लोग, अब आप देखिए कि आलम इस्लाम के तमाम ममालिक को आप अगर एक साइड पे कर दें और उनमें से कोई एक नहीं गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बल्कि गया तो कौन गया?
साउथ अफ्रीका गया, जिसने जाके बाकायदा उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो है क्रिमिनल डिक्लेयर करवा दिया, वॉर क्रिमिनल। और उसके बाद हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि आलमी दहशतगर्द है, जिसको बाकायदा आलमी अदालत ने दहशतगर्द करार दिया, उसको जो है वो एक हफ्ते के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जनरल असेंबली के खिताब के लिए मौका दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई चीज जो है अमेरिका के सामने और उसके हवारियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बरतानिया जो जमहूरियत का चैंपियन बना है, वहां 10 लाख से ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं और वो गजा के हवाले से जो है अपनी आवाज बुलंद करते हैं, ये जमहूरियत है। लेकिन बरतानिया उसके बरअक्स करता है। फिर आप देख लें कि बोलीविया, ये आप दीगर ममालिक इस तरह से जो लैटिन अमेरिका के हैं, वो इसराइल के अपने जो सिफारत खाने हैं वो बंद कर देते हैं। हम लोग कहाँ खड़े हैं ये मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो स्टैंड है ये हम क्यों नहीं ले पाते, क्या वजह है, हम क्यों इतनी करेज नहीं दिखा पाते? कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने बिठाया हुआ है ला के। असल बात ये है कि आपने कहा कि कोई उनको नकेल डालने वाला नहीं है। इनका आयरन डोम को तबाह कर दिया था। डेविड स्लिंग सिस्टम जो इनका प्रोटेक्शन सिस्टम था, उसका बेड़ा गर्क कर रख दिया। अब आप देखें, ईरान ने जो है वो अपने शहाब मिसाइल इनके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे, लोग बजाय ईरान के साथ खड़े होने के उन्होंने इसके मुखालिफ किया। और अब जो उन्होंने नई हिकमत अमली इख्तियार की, जिससे उन्होंने किस तरीके से उधर यमन के ऊपर हमला किया, उधर उन्होंने सीरिया के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया, रातों रात लबनान को जो है उन्होंने खत्म किया, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को जो है वो शहीद कर दिया गया, और उसके बाद जो है वो इराक के ऊपर उन्होंने अपना तसल्लुत कायम किया, ईरान को तनहा कर दिया गया और अब ईरान को धमकियां दे रहा है। यानी कि ईरान का जाती कोई मामला नहीं है। ईरान जो है वो ये कहता है कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं अमलन तौर के ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई दूसरा मुल्क जो है, क्या मुसलमान मुल्क एक ईरान की मार ये नहीं सह सके? 230 रॉकेट इनके ऊपर क्या बरसे कि इन्होंने वहां रोना शुरू कर दिया। बैंड डल गया इनके मुमालिक के अंदर, इसराइल के अंदर, और इसके जितने भी चहेते हैं अमेरिका समेत, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हम लोग जो हैं, जिनके पास मजमूई तौर पर इस 58 लाख जो हजार ममालिक हैं, जो 58 इस्लामी ममालिक हैं, उनके पास 50 लाख के करीब जो है इज्तमाई कुव्वत मौजूद है। वो पाकिस्तान को छोड़ दें, 2-4 मुल्क को छोड़ दें, बाकी सबके पास तो मईशत भी बेहतरीन है। और फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर भी कंट्री है। तुर्किया को देख लें, आलम में इस्लाम की एक बड़ी पावर है। और इसी तरीके से मिस्र को देख लें, यानी कि मिस्र का जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी उनकी हिम्मत नहीं बनी और लोगों को अंदर नहीं आने नहीं दिया, उनको खुराक नहीं पहुंचाने दिया। यानी कि आपने इसको बर्बरियत कहा, मैं इसको बर्बरियत नहीं कहूंगा, ये एक जो मुजस्सम दहशतगर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू एक आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया है, लेकिन अगर उसके साथ फिर भी रवाबित रख रहे हैं, आप देख लें अरब ममालिक को देख लें। अब जिस तरीके से जो है डिएगो गार्सिया के अंदर जो है वो B-2 बॉम्बर जो है वो 30% उनकी अमेरिका की जो फ्लीट है वो वहां पहुंच चुकी है, ताकि ईरान के ऊपर हमले करने के अंदर उनको मदद दी जाए, ताकि इसराइल को कहीं ना कहीं सहूलतकारी फराहम की जाए। अब जो मसला यहाँ यह है कि हम बार ये कहता हूं, मैं भी क्योंकि इंसान हूं, जज्बात रखता हूं, ये जो मनाजिर हैं ये हमें नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मंजर हमारे सामने आया जिसके अंदर धमाके के साथ लोगों की लाशें, बिल्कुल ये वो वीडियो है जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो मैं गुजारिश ये करूं कि मजलूम, आप लोग कहते हैं कि कश्मीरी मजलूम है, आप कहते हैं कि जी फलस्तीनी मजलूम है, खुदा के लिए ये हाथ जोड़े, इनको मजलूम कहना बंद करते हैं। ये तो अपने जहाद लड़ रहे हैं, ये तो अपनी इज्जत, अपनी बका, और इन्होंने अल्लाह इनको माफ करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। मिकुल साहब साथ ही रहिएगा। एहतशाम साहब मैं जानना ये चाह रही हूँ, मैं आखिरी एक बात कर दूं, जी श्योर, आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल। मजलूम ये नहीं है, मजलूम वो हैं जिनके पास हथियार मौजूद है, जिनके पास मईशत है, जिनके पास उनकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंटेलिजेंस, उनके कमांडो सब मौजूद हैं, और वो खामोशी का रोजा, यकीन माने कश्मीर के ऊपर खामोश हुए थे लोग, तो लॉकडाउन अल्लाह ताला ने करा दिया। अल्लाह से तौबा करें, कोई बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंसानियत जो है
وہ ایسے رب کا جو نظام ہے میکنزم وہ کام کرے گا ضرور. ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. احتشام صاحب میری اسی بات کا جواب آپ دے دیجیے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بینگ اے مسلم اگر دیکھیں تو ہم نے شاید وہ رول پلے ہی نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, صرف مذمتیں, بیانات, پریس کانفرنسز, دیٹس اٹ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا کردار ادا کر دیا ہے؟ بالکل معروف آپ صحیح کہہ رہی ہیں. 18 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 400 کے قریب لوگ مارے گئے تھے اسرائیلی, اور اس کے بعد سے 50 لاکھ بندے مارنے کے باوجود بھی ان کو چین نہیں آ رہا اسرائیل کو. دیکھیں اب یہ ایتھنک کلینزنگ جس طرح ہو رہی ہے معروف, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جینوسائیڈ ہے وہاں پہ, یہ ایک کہتے ہیں نا انگریزی میں کاٹا بلانشے اس کو دے دیا گیا اسرائیل کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, خاص طور پہ یورپین یونین, برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے. وہ اسرائیل جو ہے نا آپ دیکھ لیں وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. یعنی اس حد تک امریکہ ابھی 2 دن پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کو اپنے حق ہے دفاع کا, اس کے نتیجے میں جو کچھ کرے وہ کوئی نہیں پوچھ رہا. اور تو اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو لوگ فلسطین کا نام لیتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. کولمبیا یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ کو فارغ کیا گیا. اس طرح اور جگہوں پہ بھی وہ جس طرح کہہ رہے ہیں تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کی فنڈنگ روک رہے ہیں. تو سوال یہ کہ کون آگے آئے گا. دیکھیں نا انٹرنیشنل کمیونٹی بے حسی کا شکار ہو چکی ہے. بظاہر تو آپ دیکھ لیں بین الاقوامی قانون جو ہے نا میننگ لیس ہو کے رہ گیا ہے, کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. وار کرائم کس حد تک بڑھ گئے ہیں, نیتن یاہو کے, پرائم منسٹر کے, باقی لوگوں کے. انٹرنیشنل کورٹ رو رہی ہے کہ مت کریں, بند کریں. یونیسیف والے کہہ رہے ہیں کہ جی مت کریں حملے, ریلیف کے لیے جو چیزیں جا رہی ہیں ان کو روک دیا جائے, روکا جا رہا ہے. اب مسئلہ تو زیادہ ہے معروف, سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ پانی, کھانا اور میڈیسن کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا. اور لیٹسٹ تو یہ ہوا کہ 2 دن پہلے الاقصام بریگیڈ نے جو 10 راکٹ داغے حماس کی ایک ونگ ہے یا ان کے مخالف گروپ ہے, اس کے بعد سے پھر اسرائیل کو ایک اور موقع مل گیا کہ جی جناب جس طریقے سے انہوں نے بمباری اور مارنا شروع کیا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ناکام ہو چکا ہے باوجود تمام امریکی اور برطانیہ اور باقی لوگوں کی سفارتی حمایت تو ہے ہی ہے, ملٹری سپورٹ کے باوجود وہ جو آپ کہتے ہیں ان کے ہاسٹیجز ان کو ریلیز نہ کروا سکے. انہوں نے بات چیت بھی کی, انڈائریکٹلی تسلیم بھی کیا, اسرائیل کو ریکگنائز بھی کیا اسرائیل نے حماس کو, لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اتنا کچھ تباہ کرنے کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو رہا نہیں کروا سکے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اپنا کے اوپر حکومت کے اوپر بڑا شدید دباؤ بھی آیا, ان پہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں, پوری دنیا میں ان کو روکا جائے. اب سوال یہ کہ ان کو کون روکے گا؟ تو مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پہ جس طریقے سے یہ اتنی پیٹرنیج حاصل ہے اسرائیل کو کہ جو کچھ بھی کرنا کر لیں. آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے کیا کہا تھا, بڑا اوپن بیان دیا تھا, نیتن یاہو کو کہا تھا کہ میری پریزیڈنسی شروع ہونے سے پہلے تم نے جو کچھ کرنا کر دو. مطلب ہے کہ کھلا اس کو جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دے دیا کہ جو مرضی کریں. ابھی وہ یہی کر رہے ہیں. احتشام صاحب ہم کہہ رہے تھے کہ شاید اب ٹرمپ آ جائیں گے تو معاملات سدھر جائیں گے, لیکن سب ویسا کہ ویسا, یہ بلکہ اس سے کئی زیادہ خراب ہو چکا ہے. دیکھیں ٹرمپ نے تو بڑے واضح طور پہ بائیڈن سے آگے گئے ہیں. آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ اپنی ریلیز میں الیکشن سے پہلے بائیڈن کو تو وہ آپ ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ آپ نے بھرپور سپورٹ نہیں کیا اسرائیل کو. میں کروں گا سپورٹ, آنے کے بعد بھرپور سپورٹ دوں گا. یہ چھپی بات نہیں ہے, بڑا اوپنلی. وہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہودیوں نے بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے مفادات کے لیے کام کریں گے. دیکھیں اب 2 چیزیں معروف بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں نا اب پہلی بات تو یہ ابھی بات ہو رہی تھی ساؤتھ افریقہ کی. ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے ساؤتھ افریقہ کے سفیر کو امریکہ سے نکال دیا گیا اس طرح کی باتیں کرنے پہ بھی. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. دیکھیں یہودیت کچھ اور ہے, زائنزم کچھ اور ہے معروف. دیکھیں اب تو کرسچن زائنسٹ بھی ہیں, عرب زائنسٹ بھی ہیں, مسلم زائنسٹ بھی پیدا ہو گئے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو پورا کا پورا ایک بلینکٹ کور دیا جائے تاکہ پوری دنیا پہ وہ رول کر سکے. اب جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ نے تو بڑا واضح طور پہ پیچھے کھڑے ہیں ان کے, برطانیہ بھی کھڑا ہے, یورپین یونین بھی کھڑا. آپ نے کر کے دیکھ لیا, دنیا جہاں کی کنڈمنیشن ہو گئی ہے, بڑے بڑے کیپٹل میں آپ نے دیکھ لیں, ویسٹرن کیپٹل میں ریزل لکھ لی ہیں, کچھ نہیں ہوا. اب سوال یہ کہ جی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان تو باوجود اس کے اتنے مصائب کے ایک کنڈمنیشن تو خود کرتا ہے نا, بھرپور مذمت کرتا ہے. عرب ممالک تو وہ بھی اس طرح کی مذمت نہیں کرتے, ڈھیلی ڈالی سے مذمت کرتے ہیں. اب سوال یہ کہ یہ کیسے جینوسائیڈ رکے گی, ایتھنک کلینزنگ کیسے رکے گی, جو اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا دیا پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر کانفلکٹ کی طرف جائے گا, یہ جان بوجھ کے ایران کے ساتھ ساتھ باقی اسلامی ممالک کو بھی اس کی لپیٹ میں لیں گے. اب اصل اللہ نہ کرے ایگزیکٹلی کیا کوئی ریئلائزیشن ہے
کہ ریئلائزیشن ہے, بیٹر سینس پریویل کر رہی ہے عرب ممالک کی لیڈروں پہ بظاہر لگتا ہے نہیں لگ رہی. یہ سارے کے سارے امریکہ کے معذرت کے ساتھ جو ہے نا ان کی بات سن رہے ہیں, نتیجتاً جو ہے نا بالکل ایسا, یہ بڑے سارے فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنے کی ضرورت ہے. عبدالحمید گل صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ سیگمنٹ کے لیے, اور احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتا دیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, مالا مال سرزمین ہے, کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اپنے معدنی خزانوں کی بدولت عالمی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ملک میں تقریباً 92 مختلف اقسام کی معدنیات پائے جاتے ہیں, جن میں سے تقریباً 52 کی تجارتی پیمانے پر کانگونی کی جا رہی ہے, جبکہ سالانہ 68.52 ملین میٹرک ٹن معدنیات کی پیداوار کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کانیں اور 5ویں بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر موجود ہیں. 8 اور 9 اپریل 2025 یعنی کل اور پرسوں کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم اس شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع تصور کیا جا رہا ہے. اس فورم کا مقصد عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینا ہے, جو ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اس فورم کے انعقاد سے پاکستان معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کے خطے کا نیا تجارتی اور معاشی مرکز بنے گا. دوسرا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی سرپرستی سے معدنیات کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور پائیدار ترقی کے لیے راہیں بھی ہموار کر سکے گا. آرمی چیف کی سربراہی میں SIFC کی کوششیں قابل ستائش ہیں, جو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ایسے میں اس فورم کا انعقاد کتنا مؤثر ہو سکتا ہے, حوالے سے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عبدالحنان, منرل ایکسپرٹ ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے. زبردست پلیٹ فارم اور زبردست اس کے حوالے سے ایک فورم اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کتنا مؤثر ہی ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے, اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے گا. جی وعلیکم السلام معروف, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 یہ ایک ایسا فورم ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں معدنیات کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت اہم فعل ہے. کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں پاکستان, میں جیو سائنٹسٹ ہوں, پاکستان از رچ ود منرل ریسورسز. ہمارے پاس پاکستان میں جو کاپر کا پروجیکٹ ہے ریکوڈک کا, یہ دنیا کا ون آف دی لارجسٹ انڈر ڈیولپڈ کاپر پروجیکٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری جو چاگی بیلٹ ہے ابھی اس میں بہت سے ریسورس پڑا ہے, اس میں میٹالک منرلز ہیں, لیتھیم ہے, ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو نارتھ کی بیلٹ ہے جس میں ہمالائز ہیں, چترال کا ایریا ہے, وہاں پہ لیڈ ہے, زنک ہے, لیتھیم ہے, میٹالک ریسورسز ہیں, اور پوری ایک ہماری جیم اسٹون انڈسٹری ہے. اس طرح ہمارے پاس سالٹ کا ون آف دا لارجسٹ سیکنڈ ڈپازٹ ہے. سو یہ جو منرل انویسٹمنٹ فورم ہے یہ پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے, بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا. صحیح, ٹھیک ہے. ساتھ ہی رہے گا احتشام صاحب, ہم نے دیکھا ہے یقینی طور پہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں اپنی کتابوں میں, نصاب میں, کہ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے, پاکستان کے پاس یہ ہے وہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں خام مال ہے اس پر کام نہیں ہوتا, اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. اور سب سے بڑا بیڈ لک پاکستان کا یہ ہے کہ جو خام مال ہوتا ہے اس کو ہم پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور پھر جو بھاری اس کا ایک سمجھیں کہ معاوضہ دے کر یا اس کا ایک بھاری ہم سمجھیں اماؤنٹ پے کر کے اس کو پھر دوبارہ سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا لیک ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہی انڈسٹریز ایسی لگنی چاہیے, تربیت ایسی ہونی چاہیے یہاں پر لوگوں کی, جو ایکسپرٹس ہیں ان کی, کہ وہ یہیں پر ہی خام مال کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ ہم دیگر چیزوں میں استعمال کر سکیں؟ یہ معروف بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھنا ہے بنائی طور پہ جو اس کے فیچرز ہیں وہ مجھے تو ذاتی طور پہ جو اٹریکٹ کر رہی ہے چیز, پاکستان میں کانفرنس ہوتی ہے معروف, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن یہ طے کیا گیا کہ یہ ریگولر بنیادوں پہ اینول فیچر ہوگا. یہ منرل فورم جو ہوگا اس کے لیے میٹنگ ہوا کرے گی اور سیریس انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن پاکستان کو بنانے کے لیے ایفرٹ کیا جائے گا. اب دیکھیں, اب ایک مدت سے ہم کور کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے حکومتوں کی انٹرونشن کی وہاں پہ نہیں ہوتی, نتیجتاً لوکل انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا اس طرح نہیں آتی. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے SIFC کا, جنرل عاصم جو سپر سالار ہیں, جتنی ذاتی دلچسپی وہ لیتے ہیں, پرائم منسٹر بھی لے رہے ہیں, تو یہ لگ رہا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارا ریڈ ٹیپزم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رکاوٹیں, ابھی دیکھیں نا, ایک جو طے کیا گیا کہ جی ایک فریم ورک, ایک بڑا گریٹر فریم ورک بنایا جا رہا ہے کہ وہ انشور کرے گا کہ یہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہرڈلز اور بلاکٹس ہوتی ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے.
اور اچھی بات ہے مورک اس حوالے سے انٹرنیشنل لائر کمیونٹی جو ہے نا ان کو بھی انوالو کیا گیا, وہ بھی آ رہے ہیں فریم ورک بنانے کے دینے کے لیے بڑی مدد کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اتنے بھرپور لیول پہ انٹرنیشنل کانفرنس جو ہو رہی ہے نتیجتاً اس کے بڑے فائدے ہوں گے. اور جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں لیکن ایک مدت سے ہم یہی ہو رہا ہے, را کاٹن بیچ دیتے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹائل والے روتے رہتے ہیں کہ جی فنش گڈ نہیں بنتی, ڈائیورسیفائی نہیں اس کو کرتے, اور پھر جس طرح اور منڈیاں تلاش کرنی آئرن اور اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. تو سوال یہ, ہاں جی, اور اچھا دیکھیں نا اچھی بات یہ ہے سارے معاملے میں کہ اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا سعودی عرب اور چائنا انٹرسٹ لے رہے تھے, امریکن نے بھی لینا شروع کر دیا انٹرسٹ. اس طرح باہر سے اور لوگ آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایگزم بینک امریکہ کا بہت بڑا بینک ہے, ان کا ایک بڑا ایک وفد بھی ساتھ آ رہا ہے. وہ دیکھیں انشور کرے گا کہ جہاں پہ پیسہ لگنا چاہیے, لوننگ ہونی چاہیے, وہ لوننگ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر آپ اس کو کیسے بہتر کریں گے, اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو لوکل اور انٹرنیشنل پارٹنرشپ بننی ہے تاکہ اس طرح ریکوڈیک میں آپ دیکھیں انویسٹمنٹ کے علاوہ باقی ریئر ارتھ میٹل جو ہے نا ان کو نکالنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا. میرے خیال ہے سسٹین بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت. اور آخری بات معروف میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہو 2019 میں لاکڑا 1 یہ آپ کا کراچی میں زیر زمین سمندر سے تیل نکل آیا تھا, لیکن کن وجوہات کی بنیاد پہ اس کو بند کر دیا گیا, امریکن کمپنی کو واپس بلا لیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ایکسپرٹ, ہماری گورنمنٹ کس طریقے سے لوگوں کو انویسٹمنٹ ان کی لیور کرتی ہے, کس طرح سے ان کی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کرتی ہے. اور ایک جو بات ہوتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہیں برسوں سے سننے ہیں کہ جی اربوں خربوں ڈالر کے ہمارے یہاں پہ میٹلز پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو ایکسپلور کوئی نہیں کر رہا. ایکسپلور ان کو کیا جائے, اس کے لیے پارٹنرشپ ڈیولپ کی جائے. تو میرا خیال ہے دیکھیں آج بھی ہم دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جی ڈی پی کا جو 23 سے 24% ہے. جن ملکوں میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ معروف نہیں آتی وہ ملک کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. حکومت کی سیریسنیس اور سپر سالار کا انٹرسٹ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بالکل ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ بھرپور طریقے سے ہم اس میں آگے بڑھ سکیں گے, ساتھ ہی رہے گا سٹوری بنے گی. ایگزیکٹلی انشاءاللہ. حنان صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہمارے پاس انویسٹرز بھی آ رہے ہیں, ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں, فورن ایکسپرٹس, لیکن بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے قائل کریں, کیسا میکینزم بنائیں کہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو. ظاہر ہے جب وہ آئیں گے تو وہ تو پھر وہی والی بات ہوتی ہے نا 80-20% والا حساب کتاب ہوتا ہے, لیکن کس طرح سے ان کو قائل کرنا ہے کہ جی نہیں کم از کم اس کا جو اچھا ایک ہمیں اماؤنٹ ہے وہ ہمیں ریسیو ہو اور جس مقصد کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ فلفل ہوتا نظر آئے. اس میں معروف آپ کو میں بتاتا چلوں, میں نے گلوبلی آسٹریلیا میں یو ایس میں کام کیا ہے. جو گلوبل ماڈل ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انویسٹر آتا ہے تو لوکل کنٹری میں ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو کہ میک شیور کرتی ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ سیکیور ہو, ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, جس سے کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے. تو پاکستان میں جون 2023 میں آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف SIFC, بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے 2023 میں جو منرل سمٹ ہوئی تھی اس کے بعد بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے. ہمارے بہت سے لوکل انویسٹر نے منرل سیکٹر میں انویسٹ کیے, جس میں سیمنٹ گروپ ہے, جس میں آئل اینڈ گیس انڈسٹریز ہیں جو کہ 1952 سے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کر رہی ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی مائننگ ایک بڑی کمپلیکس چیز ہے. اس میں جب بہت بڑی لیول پہ انویسٹمنٹ درکار ہوگی, بلین ڈالر کا آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے, تو اس میں ایکسپلوریشن ہوتی ہے. ایکسپلوریشن کے بعد جو گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے وہ یہ ہو کہ پاکستان کو جو ڈفرینٹ ٹیکٹونک زونز میں ڈیوائڈ کیا اس کی ریجنل اسٹڈیز ہوں. اس کے بعد ہمیں پتا ہو کہ ہمارے کاپر ریسورسز کون سے ہیں اور میٹالک ریسورسز کون سے ہیں, نان میٹالک ریسورسز کون سے ہیں. اس کے بعد ان کی ایک پری فیزیبلٹی اسٹڈی سے ریسورس اینڈ ریزرو ایویلیوشن ہوتی ہے اور مارکیٹ ویلیو بنتی ہے. اس کے بعد ہم ان فورن انویسٹر کو پاکستان میں لے کے ہم ان کو پروموٹ کریں. صاحب ایک کنسرن عام طور پہ انان صاحب کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ایک ریگولیٹری فریم ورک کی جو بات کر رہے ہیں کہ ایک ہارمونائز فریم ورک کی ضرورت ہے, اور یہ اپروول جو نہیں ہوتی اس اپروول کرنے میں کسی بھی پروجیکٹ میں اتنی دیر لگتی ہے, یہ باٹل نیکس کیسے ختم ہوں گی؟ ہاں یہ آپ کو بتاتا چلو SIFC ہیو پلیڈ اے ریئلی ویل رول. آپ کو بتاتا چلوں بیسیکلی پاکستان میں جو جتنے بھی منرلز ہیں نا یہ ہے پروونشل پراپرٹیز. تو جو بھی انویسٹر آتا تھا ان کو پہلے فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے ڈیل کرنا پڑتا تھا, دین وہ اس کو پروموٹ کرتے تھے. اب SIFC نے ایک ایکٹ متعارف کرایا ہے, فورن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروویژن ایکٹ. اس ایکٹ کے تحت جتنے بھی لوکل پلیئر ہیں, انٹرنیشنل انویسٹر ہیں, ان کو ریگولیٹ کر دیے گئے ود دا مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ جو کہ پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے. ان کو ون ونڈو پہ بٹھا دیا گیا. کوئی بھی اب انویسٹر
آئے گا وہ SIFC کو لکھے گا, they will regulate all the things. اب بہت ایزی ہو گیا, میں نے itself I have known a few Australian companies that have written to SIFC اور انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. تو یہ جو SIFC کا بننا ہے یہ بڑا خوش آئین ہے, اور اس میں جو ریگولیٹر ہماری جو دوسرا جو ہماری منرل پالیسی تھی پاکستان کی وہ ایک انٹرنیشنل لیول کو کمپلیٹ کرتی ہے. 2013 میں اس کا سیکنڈ ورژن تھا. اب جو ڈیجی منرل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 2023 میں اس کو ریگولیٹ کیا, اور ہمارے جتنے بھی پروونسز ہیں ان کو لکھا گیا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. تو یہ بڑا اچھا خوشائن ہے کہ SIFC نے تمام پیرامیٹرز کو, تمام انویسٹرز کو, جو لیز آنر ہیں یا لیزز ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ سنگل ونڈو چینل پرووائڈ کیا ہے. اینڈ دے ول بی رپلائنگ اینڈ دے ول بی فیسیلیٹیٹنگ ایوری ون, بے شک وہ لوکل ہو بے شک فورن انویسٹر ہو. تو یہ بڑا اچھا ایک ریگولیٹری پلیٹ فارم اب بن چکا ہے. ٹھیک ہے, عدنان صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے سمجھا دیا, بلکہ بہت سی ایسی چیزیں جو مجھے بھی تھوڑا سا مشکل لگتی تھیں کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہیں. امید یہی ظاہر کرتے ہیں, دعا یہی ہے کہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس کے خاطر خواہ رزلٹ ملیں جو کہ ہم چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ساتھ عبدالحنان صاحب تھے, ایکسپرٹ ہیں, منرل ایکسپرٹ, اس کے ساتھ ساتھ احتشام الحق صاحب, دونوں کا بہت شکریہ اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دینے کے. ناظرین, وقت ابھی یہاں پر ہو گیا ہے بریک کا, جس کے بعد کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا کے حوالے سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں. تو یہاں پر سیکیورٹی اور گورننس چیلنجز پر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک بہت اہم سیمینار ہوا ہے. ناظرین, یہ سیمینار ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان امریکی انخلا کے بعد سے اسلحے کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ہیں, اور یہ ہتھیار القاعدہ, فتنہ الخوارج اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر دہشت گرد گروپس تک پہنچ چکے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ خطرناک ہتھیار افغانستان میں ایک بلیک مارکیٹ کی صورت اختیار کر چکے ہیں. جنیوا کی ایک تنظیم ہے اسمال آرمز, جس کے سروے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس اسلحے کی دستیابی کی تفصیلات پیش کی جا چکی ہیں. UN رپورٹ کے مطابق یہ ہتھیار افغانستان سے ہمسایہ ممالک میں اسمگلنگ اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے عالمی اداروں کو افغان طالبان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہدایات بھی دی گئی ہیں. انہی سیکیورٹی خدشات کے بنا پر پاکستان غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو بے دخل بھی کر رہا ہے. آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ 1 اپریل سے اب تک بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1355 تارکین وطن واپس بھیجے جا چکے ہیں, اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جا چکا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بعد کیا عالمی طاقتیں اس خطرے کے سدباب کے لیے کچھ کر سکیں گی یا نہیں, اور اس وقت طورخم بارڈر کی سچویشن کیسی ہے, تمام تر صورتوں کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیورو چیف پشاور ظاہر شاہ شیرازی. بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملے پر. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہر شاہ, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس وقت جو بارڈر کی سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, آس پاس کے علاقے, وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو اہم ایشو ہے اس وقت غیر قانونی جو افغان سٹیزن ہیں پاکستان کے اندر, ان کی واپسی. ایک انٹرنیشنلی اور لوکل ہمارے میڈیا نیٹ ورک پہ عجیب سا پروپیگنڈا جاری ہے کہ شاید افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اگر اس کو ہم صحیح اصطلاح میں دیکھیں تو یہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں, یا وہ غیر قانونی افغان جو اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں, ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. افغان مہاجرین کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو افغان مہاجرین ہمارے پاس صرف 13 لاکھ ہیں جو کہ POR کارڈ ہولڈرز ہیں, اور یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. صرف 13 لاکھ مہاجرین ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. باقی جو لوگ پاکستان کے اندر مقیم ہیں وہ بحیثیت مہاجرین اپنا سٹیٹس نہیں بتانا چاہ رہے, اور وہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں جن کے پاس ویزا نہیں ہے. دوسرے یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ امریکی اور اتحادی افواج کی مدد کرتے رہے اور ٹرانزٹ ویزے کے لیے پاکستان کے اندر آئے, اور وہاں سے وہ باہر جانا چاہتے ہیں. تو اب پاکستان کو اس چیز کا مورد الزام ٹھہرانا کہ شاید وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ کم از کم میرے خیال میں میڈیا ہائپ کریٹ کی گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے, انٹرنیشنل لوگوں کی جانب سے, اور خاص طور پر جو افغان یوٹیوبرز ہیں اور کی بورڈ واریئرز ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہوا. باقی بے شک جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان ہیں پاکستان کے مختلف حصوں سے لایا جا رہا ہے, ان کو طورخم بارڈر, یہاں 2 ٹرانزٹ پوائنٹ ہیں, ایک لنڈی کوتل کے اندر اور دوسرا جو ہے وہ پشاور کے نوائی علاقے میں ہے, وہاں سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں. باقی جہاں تک آپ نے بارڈر کی بات کی اور اسلحے کا, جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا, میرے خیال میں افغانستان اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی برکت کی وجہ سے تقریباً $8-9 بلین کا یہاں پہ اسلحے کا ایک بہت بڑا ڈھیر موجود ہے, جو صرف افغان طالبان کے پاس نہیں ہے, وہ القاعدہ کے پاس بھی ہے, وہ ISK کے پاس بھی ہے, وہ BLA کے پاس بھی ہے, وہ فتنہ الخوارج کے پاس بھی ہے, اور مختلف جگہوں پہ جب یہ اسلحہ چھوڑ کے بھاگی ہے امریکی اور اتحادی افواج, اس کے بعد ان پہ یہ قبضہ ہے اور اپنی مرضی سے وہ اوپنلی اس کو سیل کر رہے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ باگرام ایئر بیس چائنا سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور زیادہ تر جو اس وقت اسلحہ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہے جو پاکستان اور چائنا کے خلاف جو ہے وہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تو اس میں اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے، بار بار آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے ہماری زمینوں پر، ہمارے لوگوں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان ہی نہیں، جو آس پاس بارڈر سے منسلک دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو دوسرے ممالک اس پر کیا کر رہے ہیں؟ اوور آل دنیا کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنلی اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہی سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے کبھی افغانستان چھوڑا ہی نہیں تھا۔ باگرام ایئرپورٹ دوبارہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، جیسے کل پرسوں یہ رپورٹس آ رہی تھی میڈیا میں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، آفیشلی تو کنفرمیشن نہیں ہے۔ طالبان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی، امریکہ واپس یہاں پہ آ گیا، کیونکہ باگرام ایئر بیس وہ جیسے کہ میں بات کر رہا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو تھا کہ ہم چائنا کو اوپن نہیں چھوڑ سکتے، اور باگرام ایئر بیس دنیا کا سب سے بڑا اور جو ہے وہ ماڈرن ایئرپورٹ بنایا گیا تھا، جنگی ایئرپورٹ، جو کہ امریکہ یہاں پہ مختلف ریجنز کے اوپر جو ہے فوکس کرنے کے لیے تھا، اور یہ دوبارہ حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ چائنا کے اوپر فوکس رکھیں گے، کاؤنٹر چائنا پالیسی ان کی یہیں سے امپلیمنٹ ہوگی، ایران کو وہ یہاں سے تھریٹ کریں گے۔ ایک تو یہ ایشو ہوا، دوسرا دیکھیں دوسرے ممالک ایران کو بالکل تھریٹ ہے، سینٹرل ایشین ممالک کو تھریٹ ہے، ایون رشیا نے اپنا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، چائنا اس وقت بے شک چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا خریدار ہے امریکی اسلحے کا، اور ٹو کوورٹ مینز اور ٹو جو ڈرگ مافیا ہے، ملیٹنٹ مافیا ہے، وہ زیادہ تر اسلحہ چائنیز کو فروخت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کیونکہ یہ اسلحہ اسکیٹرڈ پڑا ہوا ہے اور کسی کو بھی اویلیبل ہے۔ دوسرا دیکھیں افغانستان کے اندر اس وقت 16 ایسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، 20-22 کے قریب ہے، لیکن 16 ایسی ہیں جو کہ پاکستانی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ان کو اب آپ کے فائٹرز بھی موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، پیسے دینے کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز موجود ہیں، را کی شکل میں، اسرائیلی موساد کی شکل میں۔ تو یہ خطہ ایک بہت بڑا دوبارہ آگ کا ڈھیر بن گیا ہے، اور امریکی آمد کے بعد تو شاید اس خطے کے تمام ممالک اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو خطرہ ہے۔ تو میرے خیال میں کلیکٹیو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، خاص طور پر افغانستان کے ساتھ ہم ڈپلومیٹک بات بھی کریں اور افیکٹو بات بھی کریں کہ اگر وہ اپنی سرزمین دوبارہ ایک پراکسی وار کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے گا، شاید صرف ڈالرز کے لیے، تو ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا اس خطے کے اندر، اور اس سے میرے خیال میں تمام ملک جو ہیں ان کو بہت زیادہ شدید نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اسی دوران ہمیں صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر۔ بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے، یقیناً اچھے مزاج ہوں گے۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی گورننس کے حوالے سے ہم اجلاس منعقد ہو رہے ہیں، اس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے، باقاعدہ طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو وہاں پر سچویشن ہے اس کو ہینڈل کیا جا سکے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کون کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو بھی پاکستان کو لینے کی ضرورت ہے؟ آلریڈی پاکستان بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود اسلحہ ہے وہ پاکستان کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ صرف نیٹو کا اسلحہ وہاں موجود نہیں ہے، امریکہ کا اسلحہ بھی وہاں موجود ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق $8 بلین کے لگ بھگ قیمت کا جو ہے اسلحہ وہاں موجود ہے۔ تقریباً 8 لاکھ سے زائد جو ہے چھوٹے قسم کے ہتھیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے نوعیت کے یا بڑی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی کلاسیفیکیشن کے ہتھیار بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر یہ ہتھیار موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت تقریباً 22 سے زیادہ دہشت گرد گروہ موجود ہیں، اور یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ مسلسل جو ہے علاقائی دہشت گردی میں ملوث نہ صرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے آپ کی سمجھ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے اندر جو اس وقت عبوری حکومت ہے اس کے اندر کچھ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہلکا اثر ہے، یا کچھ لوگ جن کا اس وقت طاقت کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے بین الاقوامی ذمہ داری بنتی ہے امریکہ کے اوپر بھی، نیٹو کے اوپر بھی، کہ وہ کس طرح یہ اسلحہ جو ہے دہشت گردوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی دہشت گردی کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ماریہ صاحبہ، آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے سہولت کاری کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور پاکستان نے بارہا اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے کہ نہ صرف اسلحہ بلکہ جو سہولت کار ہیں ان تک پہنچنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایک ایسے اسٹیپ لینا چاہیے جس میں ان کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کی ضرورت ہے؟ کس طرح کے اسٹیپس مزید اٹھانے چاہیے پاکستان کے حوالے سے بالخصوص اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں پاکستان تو اس کے بارے میں بڑی واضح حکمت عملی رکھتا ہے۔ پاکستان سب سے پہلے تو اپنے سرحد کو محفوظ کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں صرف جائز طریقے سے آنے کے قائل ہوں گے، یا
उनको इस बात की इजाज़त दी जाएगी, और उसके लिए हमें जो भी जो एक तरह से आप कह सकते हैं हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, हम इख्तियार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का पैदा करदा हुआ नहीं है। अमेरिका अगर ये हथियार छोड़ कर गया है, या बैनुल अक़वामी जो अस्करी क़ुव्वतें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ये हथियार छोड़ के गए हैं, तो इन पर ज़िम्मेदारी है। फिर इसके साथ साथ अफ़गान अबूरी हुकूमत पर भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जिस माहिदे के तहत अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उस माहिदे को जो है अपनी उस रूह से पूरा करे जिसके वो पाबंद हैं, कि ये ना अफ़गानिस्तान की सरजमीन इलाकाई दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी या बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के लिए, और अगर होती है तो ज़ाहिर है फिर उनको उसकी ज़िम्मेदारी भी उठानी होगी। ज़िम्मेदारी उठानी तो होगी बिल्कुल मारिया साहिबा, लेकिन मैं यही जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम इसको ओन करें, किस तरीके से हम इसको आगे लेकर चलें, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बिलखुसूस बात करें तो हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की जानिब से तो भरपूर आवाज़ उठाई गई है, और बार बार हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं जिसमें ये बताया जाता है, बल्कि सबूत के साथ चीज़ें सामने आती हैं कि जी ये दहशतगर्द या ये असलहा जो है वो पाकिस्तान के भी खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। नो तो हम कह चुके हैं, लेकिन मजीद ऐसे अहकामात जो कि इस वक्त भी हमें लगता है कि हम लैग कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 के तहत अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इलाकाई दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है तो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ये है कि वो तमाम रियासतें जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर बिलखुसूस तालिबान हुकूमत के साथ, अबूरी हुकूमत के साथ किसी किस्म के पस पुश्ता जो है ताल्लुकात इस्तवार कर रही हैं, उन पर भी ये बात बावर करवानी होगी कि जब तक अफ़गान हुकूमत इसके ऊपर कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार नहीं करती, इन तमाम चीज़ों को कंडीशनल किया जाए। और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अमेरिकन हुकूमत के ऊपर और नेटो के ऊपर आती है, उनकी अस्करी क़ुव्वत के ऊपर, कि वो बिलाखिर ये हथियार यहाँ छोड़ के कैसे गए हैं, और अगर वो छोड़ कर गए हैं तो ज़ाहिर है उनके कानून के मुताबिक वो पाबंद हैं कि उन हथियारों को आकर वापस यहाँ से उठाएं, और अगर नहीं उठा सकते तो उसको ख़रीदें, जैसे कि उन्होंने पहली अफ़गान जंग में किया या उसके बाद किया। क्योंकि बहरहाल एक बात तो तय है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये तमाम हथियार अस्करी जो इस वक्त एक दहशतगर्दी का सबब बांधे हुए हैं तमाम इलाके में, उसकी ज़िम्मेदारी उठाएं। और इसके लिए ज़ाहिर है जब तक आप फोरम्स पे नहीं जाएंगे, जब तक इन डिबेट्स को वहाँ नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुख्तलिफ फोरम्स पे जाने की ज़रूरत है, एक डिबेट करने की ज़रूरत है ताकि इस मामले को मज़ीद उठाया जा सके। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, इसके अलावा ज़ाहिर शाह शराजी। और नाज़रीन, जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है, नज़र से गुजरी, सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। कराची कोरंगी में लगने वाली आग के मकाम से लिए गए पानी की तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई है, और रिपोर्ट में भारी धातों की मौजूदगी और बड़ी मिकदार में बेंजीन जैसी गैसेस की मौजूदगी जाहिर की गई है। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन के नीचे बेंजीन, टोलोइन, लोहा, मैग्नीशियम और इसके साथ साथ दीगर नायाब मादनियात मौजूद हैं। ये वो आग है जो तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले लगी थी, और इसकी वजूहात जानने की कोशिश की जा रही थी। और रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि ये कहानी बहुत दिलचस्प होती नज़र आ रही है, क्योंकि एक ट्यूब वेल की खुदाई के दौरान पुरअसरार का आग भड़कना किस तरह से हो सकता है, मगर ये सिर्फ आग नहीं थी, ये ज़ेरे ज़मीन छुपी कुदरती ख़जानों की एक मौजूदगी का पहला इशारा था, जिसे लोग ख़तरा समझ रहे थे, उससे दूर भाग रहे थे। वहाँ कुदरत ने मादनियात की नेमत छुपा रखी थी। ये आग शायद कुदरत की तरफ से एक दस्तक है। ये ज़मीन सोना उगलने को तैयार है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि इम्कानात का धमाका है, और ये सिर्फ शोले नहीं बल्कि तरक्की की चिंगारियाँ हैं। माहिरीन इस मकाम पर पहले शैल गैस समझकर खामोश थे, मगर अब पीपीएल माहिरीन की मदद से आग पर काबू पाने का अमल तो शुरू किया जाएगा। इसके बाद गैस की तलाश की जाएगी ताकि 5 किलोमीटर तक के इलाके में गैस की मौजूदगी की हद को देखा जा सके। अब सवाल ये है कि क्या कोरंगी की ज़मीन के नीचे छुपी मादनियात और गैस पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए नई राहें खोल सकती हैं? यही आपके साथ छोड़े जा रही हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म पजीर हुआ है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।